अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने आज आर्मी एक्ट के तहत 9 मई के फ़ौजी तनसीबात पर हमला आवर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुतल्लक़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने आज अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और दलाइल के आगाज़ में ही 9 मई के जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले थे उनसे मुतल्लक़ अहदाद व शुमार और रंगीन तस्वीर मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने रखी। इन हमलों की इन तस्वीर में मुख्तलिफ़ शहरों में होने वाले हमले, ख़ास तौर पे कोर कमांडर लाहौर का घर, जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी के ऊपर होने वाले हमले, पेशावर में और दीगर पूरे पाकिस्तान के इलाके में जो ख़ास तौर पर मियाँवाली का एयरबेस, उनकी तस्वीर सामने रखी गई और जजेस ने बड़े गौर से ये तमाम तस्वीर देखी। ये रंगीन तस्वीर थी जो मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने पेश की गई थी और इसमें जो मुख्तलिफ़ इलाके जिनके बारे में इन जजेस को बताया गया किस किस्म का नुकसान हुआ, उसमें ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये हमले 3 बजे से लेके 7 बजे शाम तक पूरे पाकिस्तान में फ़ौजी तनसीबात पे जारी रहे और जिसमें आर्मी और एयर फोर्स की ये तनसीबात थी, जिसमें PF बेस मियाँवाली थी जिसकी बाउंड्री वाल जो है वो गिरा दी गई। MM आलम का एयरक्राफ्ट था जो नेशनल हीरो हैं 1965 की जंग के, उनका जो एयरक्राफ्ट था उसको भी तबाह किया गया और फिर कोर कमांडर का जो घर था लाहौर में उसको भी नुकसान पहुँचाया गया। कुल नुकसानात की जो आदाद व शुमार हैं वो 2.5 अरब रुपए के नुकसानात हुए हैं, जिनमें 1.98 अरब रुपए का जो नुकसान है वो फ़ौजी तनसीबात का हुआ है। और फिर इन तमाम तस्वीर के अंदर GHQ रावलपिंडी के गेट की तस्वीर भी शामिल थी और फिर जो यादगार थी शहदा की उसकी तस्वीर शामिल थी। आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी में जहाँ पे गाड़ियाँ जो खड़ी थी उनको जलाया गया, उनकी तस्वीर भी शामिल थी। और फिर जो ISI ऑफिस हमज़ा कैंप रावलपिंडी है वहाँ की तस्वीर और AFIC रावलपिंडी उस पर भी अटैक किया गया, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट के ऑफिस को अटैक किया गया और फिर जो कोर कमांडर हाउस था और उसके अंदर जो मस्जिद थी उस मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया। कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर एक जो मस्जिद थी जिस पे चीफ जस्टिस ने फिर पूछा उनसे कि वाकई ये मस्जिद थी, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हाँ बिल्कुल मस्जिद को भी नहीं छोड़ा गया। और फिर उसके बाद कुछ तस्वीर ऐसी थी जिसमें कोर कमांडर हाउस में घुसने वाले एक मुलज़िम ने कोर कमांडर की यूनिफॉर्म भी जो है वो पहन रखी थी। MES ऑफिस का भी तस्वीर इसमें शामिल थी। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको जो है राइट पुलिस का रोल, उनको पुलिसिंग की तरबियत नहीं दी जाती। अफवाज पाकिस्तान की ये ट्रेनिंग नहीं होती कि हजूम को कैसे कैटर करना है, कंट्रोल करना है, मगर उन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और बावजूद इसके कि जो अफवाज पाकिस्तान की क्विक रिस्पांस फोर्स थी, जो फ़ौजी गाड़ियाँ थी जिनमें कुछ फ़ौजी सिपाही सिक्योरिटी के लोग बैठे थे, उस पर भी हमला किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध में जो सूरत हाल थी वो काफ़ी हद तक काबू में रही और इसके बावजूद भी पूरे मुल्क में जो फ़ौजी तनसीबात को होने वाले नुकसानात हैं उनकी मालियत 1.98 अरब रुपए बनती हैं। और अटॉर्नी जनरल का ये सारी तस्वीर दिखाने का मकसद ये था कि ये कोई अचानक ये सब कुछ नहीं हुआ, ये बज़ाहिर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से पूरे पाकिस्तान में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ये तमाम जब तस्वीर का जिक्र अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान कर रहे थे तो तमाम जजेस बड़े बगौर अंदाज से, बगौर तरीके से जो है इन तस्वीर को देख रहे थे और काफ़ी देर तक एक एक सफ़ा पलट कर इन जजेस ने इन तस्वीर का मुआयना किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये इससे पहले कभी इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुए और ये सब वाक़यात पॉपुलेशन सेंटर्स के अंदर हो रहे थे, आबादी वाले इलाकों में ये हो रहे थे और उनका कहने का मकसद ये था कि अगर फ़ौज की तरफ से किसी किस्म का भी रद्द अमल आता तो ये मामला जो है बहुत ही ख़राब हो सकता था। और फिर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि इसीलिए ये मामले की नज़ाकत को देखते हुए कि एक सियासी जमात जो थी वो एक पाकिस्तान की वो इन हमलों में मुलव्वस थी, तो सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि फुल कोड बनाई जाए और इसकी यही एक वजह थी कि 9 मई के हमलों के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि फुल कोर्ट इस तमाम मामले को सुने, क्योंकि पहली बार इस नोयत का वाक़या पाकिस्तान में हुआ है। और फिर उसके अलावा जो आर्मी एक्ट की जो मुतल्लिका शिक है 21D2 का, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस शिक का भी कभी पहले जायज़ा नहीं लिया था, तो इसलिए
اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں نے یہ صدا کی تھی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ جو ہے اس معاملے کا جائزہ لیں کہ آیا آرمی ایکٹ کی یہ جو شک ہے یہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے. اور یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں فوجی تنصیبات پہ حملوں کے، ان میں جو جرم ہے وہ سول نوعیت کا نہیں ہے، یہ انتہائی سنگین اور فوجداری نوعیت کا جرم ہے، اور یہ وہ جرائم ہیں جن کا باقاعدہ آرمی ایکٹ کے تحت جو کہ قابل دست اندازی قرار دیے گئے ہیں، جس سے مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ اس میں آپ ابھی تک جو بات کر رہے ہیں وہ دو متوازی سسٹمز کی، نظام کی، ایک وہ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت چلنا ہے جیسا کہ فیئر ٹرائل کو انشور بنانا ہے، اور دوسرا جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو سویلین ہیں کیا وہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیے جا سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے لیاقت حسین کیس میں یہ قرار دیا ہے کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ایک لحاظ سے یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے واقعے ہوئے ہیں کہ فوجی تنصیبات پہ یوں شہریوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے. مگر اس میں دوسرا اہم بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے کیسے سویلین کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے، اور پھر تیسرا یہ کہ آئین کے اندر جو بنیادی حقوق سویلین شہریوں کو حاصل ہیں وہ ان کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ جب آرمی ایکٹ کے تحت جو فوجی عدالتیں ہیں جب ان معاملات کا فیصلہ کریں گی تو کوئی ان کو کوئی ایک ان کے کوئی پیرامیٹرز ہوں گے، کچھ حدود ہوں گی جن کو طے کرنا ضروری ہے. تو ہم جو ہیں ابھی میرٹس پہ آ جاتے ہیں ان پٹیشن کی، کیونکہ درخواست گزاروں نے کہا ہے کہ جو ہے کہ اس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا یا ڈیو پروسیس نہیں ہوتا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ کس قسم کی گارنٹیز ہیں جو آپ دے رہے ہیں کہ اگر ان شہریوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلائے بھی جاتے ہیں تو کس قسم کی گارنٹیز ہیں کہ ان سویلین، ان شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوں گے. اور پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ جو سپریم کورٹ نے اپنے پرانے مقدمات میں محرم علی کیس میں جو فیصلے دیے ہیں ان کے اوپر کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے اس پرانے محرم علی کیس کے فیصلوں کے مطابق جو ہے شہریوں کے حقوق کو یقینی بنایا جائے گا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو جتنے بھی یہ کیسز ہیں ان میں میکسیمم جو سزا ہے وہ 2 سال کی قید کی سزا ہے، اور جو سیکشن 7 میں بھی پاکستان آرمی ایکٹ کے دی گئی ہے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ جس قسم کی آپ نے ہمیں تصاویر دکھائی ہیں اور جس قسم کے نقصانات ان تصاویر میں نظر آ رہے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو حملے ہیں یہ تو 2 سال والی سزا والا جرم نہیں لگتا، اور یہ تو بڑے ہی سنگین قسم کا جو نقصان ہے وہ فوجی تنصیبات کو پہنچایا گیا ہے. اور یہاں پہ تو شہری فوجی تنصیبات کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور آپ جس آرمی ایکٹ کی شک کا حوالہ دے رہے ہیں جس کے تحت 2 سال کی سزا ہے، اس میں تو صرف فوجی تنصیبات کی طرف جانے کی سزا جو ہے وہ کم سے کم 2 ہے، اور یہ تو اندر داخل ہو گئے تھے یہ شہری. اور آپ یہ بتائیں کہ کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ان شہریوں کو منصفانہ طریقے سے ان کا جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا. اور ہمیں تھوڑا سا موازنہ کریں کہ سویلین عدالتوں میں اور فوجی عدالتوں میں کیا فرق ہوگا اگر یہ ہم معاملہ جو ہے اس آگے جاتا ہے. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو سیکشن 7 ہے وہ سیکشن 7 جو ہے وہ اس میں سزا جو ہے صرف 2 سال کی دی گئی ہے، اور اس میں جو انٹرفیئرنس ہیں وہ ممبرز آف دی آرم فورسز کے لیے یہ قانون جو ہے وہ کیا گیا ہے. مگر سیکشن 7 کے اندر فوجی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ بھی ایک سنگین جرم ہے، جس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سیکشن 7 کو پڑھ کے میرا تاثر تو یہ ملتا ہے کہ اس میں صرف 2 سال کی سزا نہیں ہے بلکہ اس میں تو بہت ہارش پنشمنٹ ہے، اور یہ جو جرائم آپ ہمیں بتا رہے ہیں جن تصاویر سے، اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ صرف 2 سال کی سزا والے جرائم نہیں ہیں. اور جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ یہ جس قسم کی تصاویر آپ نے دکھائی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ اس میں تو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہیں، اور یہ بڑے سنگین قسم کا جو ہے جرائم بظاہر ان تصویروں میں لگتا ہے کہ سرزد ہوئے ہیں. جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے میں مزید انسٹرکشن لینا چاہوں گا حکومت پاکستان سے، اور اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ سیکشن 7 کے اندر جو ہے صرف 2 سال کی سزا نہیں ہے، بظاہر سیکشن 7 کے اندر جو ہے وہ بڑی سخت سزا بھی ہے ان جرائم کی جن جرائم کی جھلک جو ہے ان تصاویر میں نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے مزید وقت مانگا ہے.
اور اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جو پھر یہ سوال اٹھا کہ ایویڈنس ریکارڈ کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ سویلین عدالتوں کے لیے جب ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں تفتیش جو ہوتی ہے اس میں جو ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے کچھ حدود و قیود ہوتے ہیں، اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت بھی جو ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ بھی بڑے ہی منصفانہ انداز سے، بڑے ہی شفاف انداز سے ریکارڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے میں کچھ پرانے جو آرمی ایکٹ کے تحت چلائے گئے مقدمات ہیں ان میں جو سمری آف ایویڈنس ہے، جو ٹرائل سے پہلے کا سٹیج ہوتا ہے، اس ایویڈنس کی مثال کے طور پہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے تاکہ کورٹ دیکھ سکے کہ کس شفاف انداز سے ایویڈنس کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے. اور پھر جب یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ تو اپنے فیصلوں کے حوالے سے وجوہات بھی دینے کی پابند نہیں ہوتی، اور جسٹس مظاہر نقوی نے کہا وہ تو صرف یہ لکھتی ہے کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی، وہ کوئی تفصیلی ریزنز نہیں دیتی، تفصیلی وجوہات نہیں دیتی. جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ اگر چاہے تو وہ اپنے حکم میں یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کی تفصیلی وجوہات اور ریزنز بھی دی جائے. تو یہ بہت بڑی کنسیشن تھی جو اٹارنی جنرل کی طرف سے پہلے دی گئی کہ سپریم کورٹ اپنے حکم کے اندر اگر یہ لکھ دے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ دی گئی سزاؤں کے حوالے سے یا اپنے فیصلوں میں تفصیلی ریزنز بھی لکھیں گی، وجوہات بھی لکھیں گی، تو اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل نے ایک اور بڑی کنسیشن کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت رائٹ آف اپیل یعنی اپیل کرنے کا جو حق ہے، یعنی فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف جو اپیل کرنے کا حق ہے وہ بھی دینے کو تیار ہے. اور اگر سپریم کورٹ اپنے حکم میں یہ کہتی ہے کہ یہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے تو پھر جو حکومت ہے وہ بھی قانون سازی کے ذریعے یا آرڈیننس کے ذریعے یہ حق بھی ملزمان کو دینے کو تیار ہے. تو یہ دو بڑے اہم اعلانات ہیں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے آج سپریم کورٹ میں کیے گئے. اور دوسری طرف اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ ویسے تو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو فوجی عدالت جب سزا سناتی ہے تو اس کے اندر جو اپیل ہوتی ہے، جو آرمی کے اندر ہی اپیل کا ایک سٹیپ ہے اوپر، اس میں ایک میجر جنرل، 2 بریگیڈیئر جو ہیں وہ نیچے فوجی عدالت کی دی گئی سزاؤں کے خلاف اپیل کو سنتے ہیں. وہ اپیل محکمانہ اپیل بھی، اس محکمانہ اپیل کا حق بھی موجود ہے، جس پہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے کہا کہ بہرحال جو اپیل سننے والے میجر جنرل بریگیڈیئر ہیں وہ بھی فوج کے افسر ہوتے ہیں اور فوج کے ماتحت ہوتے ہیں، تو ان کو بھی انڈیپینڈنٹ ججز نہیں کہا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ بظاہر یہ جو جرائم ہیں اور جس طرح کی تصاویر ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ بڑی سنگین نوعیت کے جرائم سرزد ہوئے ہیں، مگر جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 3 ہے، جو 7(3) ہے، سیکشن 7 کا سب سیکشن 3 ہے، اس میں سزائیں بہت سخت ہیں. اور اس سخت سزاؤں کا جو کہ جس میں ڈیتھ پینلٹی تک کی سزا بھی شامل تھی، تو اس کا حوالہ دیتے چیف جسٹس نے کہا کہ اس وجہ سے اس سخت سزا جو اب اس آرمی ایکٹ میں دی گئی ہے ڈیتھ پینلٹی کی، اس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ شفاف ہو اور یہ پریجوڈس نہ ہو. تو اس کے اندر پھر جو اپیل کا حق ہے وہ دینا بھی بہت ضروری ہے. اور ایک اپیل کا حق تو ابھی بھی ہے جو کہ ہائی کورٹ میں رٹ درخواست کی صورت میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہو تو آپ ریٹ جورسڈکشن وہ کر سکتے ہیں. مگر یہ کہا گیا کہ جو سپریم کورٹ نے پہلے یہ جو ایک اپیل کا حق دیا تھا کہ ریٹ کی صورت میں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، تو سپریم کورٹ یہ فیصلہ بھی دے سکتی ہے کہ صرف ریٹ نہیں، اب باقاعدہ اپیل کی صورت میں بھی ہائی کورٹ میں فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور جس میں صرف آئین و قانون کی خلاف ورزی نہیں بلکہ جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہائی کورٹ جو ہے اس کا بھی جائزہ لے سکتی ہے. تو ہم اس طرح بھی جو ہے وہ آرڈر کر سکتے ہیں. اور کورٹ جو ہے وہ میرٹس پہ بھی اپیل کا رائٹ دے سکتی ہے. اور اٹارنی جنرل نے کنسیڈ کیا کہ اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے تو یہ رائٹ بھی 9 مئی کے ملزمان کو دستیاب ہوگا. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ میری یادداشت کے مطابق اس سے پہلے اس طرح کے سنگین حملے جو ہیں کبھی بھی فوجی تنصیبات پہ نہیں ہوئے. اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیکس لاز ہیں، جو قوانین ہیں، اس میں بھی پہلے اسسٹنٹ کمشنر جو بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر ڈپٹی کمشنر یا پھر آخر میں ممبر ریونیو جو ہے اس تک اپیل جاتی ہے. تو یہ محکمانہ اپیل جس طرح سول اداروں میں ہے تو فوج کے اندر بھی یہ اپیل موجود ہے. مگر اس پہ جسٹس عائشہ نے کہا اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ وہاں پہ سزائے موت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف ٹیکسیشن کا معاملہ ہے، تو آپ اس کی مثال ہمیں نہیں دے سکتے سول اداروں کے اندر. جیسے یحییٰ افریدی نے کہا
کہ آپ یہ جو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں اپیل کا حق دے سکتی ہے، تو یہ اپیل کا حق دینا تو پارلیمنٹ کا کام ہے، قانون سازی تو پارلیمنٹ کا کام ہے، تو آپ سپریم کورٹ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں جو ہے وہ اپیل کا حق دے؟ اس پہ جیسے مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی کہا کہ آپ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ بار اور لیاقت حسین کیسز، جو 2 بڑے کیسز سپریم کورٹ نے طے کیے تھے، ان میں جو 4 اصول طے ہوئے ہیں، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ ان 4 اصولوں اور ان 4 جو شرائط ہیں ان کو کیسے پورا کریں گے منصفانہ ٹرائل کے لیے، سویلینز کے منصفانہ ٹرائل کے لیے۔ اس کے بعد چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ آپ جو ہیں ان تمام معاملات پہ جو ہے آپ ہمیں اس کا جواب دیں، آپ انسٹرکشنز لیں حکومت سے اور ہمیں واضح کریں کہ آپ کی حکومت کی کیا پوزیشن ہے، کیا حکومت ویلنگ ہے خود اپیل کا حق دینے کے لیے، یا پھر کورٹ یہ کام کرے گی۔ تو جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ اس حوالے سے ضرور جو ہے ہدایات لیں گے۔ اور پھر جسٹس منیب اختر نے سوال پھر اٹھایا کہ جو اپیل فوج کے اندر دی گئی ہے، اس میں جو اپیلیٹ کورٹ ہے فوج کے اندر ہی، اس کے بھی افراد تو ہیں وہ باوردی فوجی افسران ہوتے ہیں، کیا جو ملزمان ہیں کیا ان کو فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں براہ راست اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے، اور یا اس طرح کی براہ راست اپیل کا رائٹ نہیں ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ فوج کے اندر ہی سینئر جو اپیلیٹ فورم ہے فوجی افسران پر مشتمل اس کے سامنے اپیل میں جائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ اپیل کا حق تو دیا جا سکتا ہے، مگر جو آرمی ایکٹ کے تحت اگر ہم اپیل کا حق دے دیں گے تو یہ حق سویلین شہریوں کے لیے نہیں بلکہ دوسرے بڑے ملزمان کے لیے بھی ہوگا، جس میں غیر ملکی جاسوس بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں اور دشمن ملک کے ایجنٹ بھی ہیں، تو پھر ان کو بھی یہ براہ راست حق مل جائے گا۔ جس پہ جیسے اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ تو آپ جب قانون بنائیں گے تو اس میں آپ ایسی شک رکھ سکتے ہیں کہ یہ حق صرف پاکستان کے سویلین شہریوں کو حاصل ہوگا جن کا آرم فورسز سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ جو بھارت کے جاسوس ایک فوجی سپاہی تھے کلبھوشن جادیو، ان کو بھی ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا تھا، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی بالکل دیا گیا تھا، اور ان کو جو ہے ان کو ایک اپیل کا حق دیا گیا تھا ریٹ جورسڈکشن میں آرٹیکل 199 کے تحت، کیونکہ ان کو سزائے موت ہوئی تھی۔ اور جس پہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ یہ تو ایک دشمن ملک کے جاسوس کے لیے یہ حق دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بالکل یہ اینیمی ایلین ہیں، جو کہ پاکستان کے نہیں، اس دھرتی کے نہیں، ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ باہر کی ہے یا دشمن ملک کی ہے۔ جس پہ جسٹس عائشہ نے کہا کہ کیا صرف اپیل کا حق دے دینے سے وہ جو ڈیو پروسیس ہے، وہ جو شفاف ٹرائل کے جو تقاضے ہیں، جو شرائط ہیں، وہ کیا فوجی عدالت میں پورے ہو جائیں گے؟ اور جیسے عائشہ کے مطابق صرف اپیل کا حق دینا کافی نہیں تھا، بلکہ فوجی عدالت کے اندر جو ٹرائل چلتا ہے اس کا جو ڈیو پروسیس ہے اس میں بھی شفافیت لانا ضروری ہے۔ اور جو ڈیو پروسیس ہے وہ بظاہر ابھی بھی مسنگ ہے، اور ہم نے اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے اس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ جیسے منیب اختر نے کہا کہ بنیادی طور پہ جو یہ قانون ہے آرمی ایکٹ کا، یہ فوجی اہلکاروں کے لیے بنایا گیا ہے، اور اب اس کو زبردستی جو ہے وہ بظاہر سویلین شہریوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ وہ سویلین شہری ہیں جن کو بنیادی انسانی حقوق آئین میں دیے گئے ہیں۔ اور ویسے تو جو کورٹ مارشل ہے، جو فوجی کورٹس ہیں، وہ تو جنگ کے دنوں میں بھی لگائی جا سکتی ہیں، اور وہ جنگ کے دنوں میں جو لگائی جاتی ہیں وہ جنگی علاقوں کے لیے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی کسی فوجی کے خلاف اس طرح کا فوجی عدالتی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ان فوجی عدالتوں کو سویلین شہری پہ امن کے وقت میں جب جنگ نہ ہو رہی ہو وہ لاگو کرنا شاید مناسب نہیں ہے۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ ٹھیک ہے اٹارنی جنرل صاحب، آپ حکومت سے ہدایات لیں، اور آپ یہ ہدایات لیں کہ جو صرف سویلین شہری ہیں، جو مخصوص کلاس ہے سویلین شہری، ان کے لیے آپ کس قسم کے ڈیو پروسیس کو انشور کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اپیل کے حق کی اور ریزن بیسڈ ججمنٹ کی، یہ سب کو دستیاب نہیں ہوگی، یقین طور پہ ان کا اشارہ فوجی اہلکاروں کی طرف سے تھا، اور جہاں تک سویلین شہریوں کا تعلق ہے، صرف ان کو جب فوجی حکومت میں ٹرائی کیا جائے گا، فوجی عدالت میں ٹرائی کیا جائے گا، تو ان کے لیے یہ اپیل کا حق ہوگا،
اور ریزن بیسڈ ججمنٹ یعنی وجوہات کے ساتھ فیصلہ لکھنے کا حق ہوگا. اور ہمیں آپ بتا دیں، اور انہوں نے جو ہے معاملہ اب جمعے کی صبح 9:30 بجے تک کے لیے انہوں نے ملتوی کر دیا ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانیاں کرا دی گئی کہ اپیل کا حق بھی دیا جائے گا فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے خلاف، اور پھر جو ججز ہیں وہ جو بھی فیصلہ دیں گے وہ صرف 2 لفظوں کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جرم ہوا ہے یا نہیں، بلکہ ریزن بیسڈ ججمنٹ لکھی جائے گی، جس کے اوپر پھر وہ اپیل میں ججز جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو ریزنز ہیں یہ درست ہیں یا نہیں. تو بہت بڑی کنسیشن ہے جو اب حکومت کی طرف سے دی گئی ہے، اور جمعے کے دن دوبارہ اس کی سماعت ہونی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے معاملے میں لگتا ہی ہے بظاہر کہ اگر حکومت نے اتنی کنسیشن دے دی کہ آرمی ایکٹ کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر لی، تو پھر جو بنیادی استدعا تھی جو کہ بیرسٹر اعتزاز احسن درخواست گزار تھے ان کی، یا سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ کی، کہ جو آرمی ایکٹ کی یہ جو شک ہے یہ آئین سے متصادم ہے، یہ استدعا تو شاید منظور نہ ہو سکے، مگر پھر ایسے کچھ حدود و قیود مقرر کر دی جائیں گی جس میں جو فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہونے والے جو سویلین شہری ہیں ان کے کچھ بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کو مل جائیں گے، اور ٹرائل میں شفافیت آ جائے گی. اور جب یہ معاملہ کھلی آئینی عدالتوں میں آئے گا تو آبویسلی پھر میڈیا کو بھی رسائی ہوگی اور لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے گا کہ کیا جرم تھا، کیا شواہد تھے، اور کیا سزائیں تھیں، اور کس بنیاد پہ یہ سزائیں دی گئی، جو کہ یقینی طور پہ ایک مثبت عمل ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے 12 اگست میں اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے یا اس سے پہلے ہی جو نگران حکومت آنے سے پہلے یہ تمام آرڈیننس کے ذریعے یہ کچھ ترمیم لائے گی یا کیا، اور کیا سپریم کورٹ جو ہے آئندہ چند دنوں میں فوجی عدالتوں کے خلاف آئینی درخواستوں کی اوپر کوئی جلد فیصلہ دے سکے گی یا نہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.